बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात व हम्द व सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम बनी इंसान को पैदा फरमाया और अपनी बेशुमार इनाम और इकराम से हमें और आपको नवाजा। यकीनन तारीफ के काबिल, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो इस कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है और राज़िक भी है। गुज़िश्ता हफ्ते दुरूस के अंदर आयत नंबर 143 तक की बात मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि आज आयत नंबर 144 से लेकर 150 तक मुकम्मल की जाए इंशाअल्लाह ताला। गुज़िश्ता हफ्ते दर्स में एक बात तहवील किबला के मुताल्लिक गुजर गई कि पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हम खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ें। आज के दर्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं, दो नहीं, करीब करीब 3 आयात के अंदर एक ही बात को बयान किया और वो है तहवील किबला के मुताल्लिक, यानी कि आप मस्जिद हराम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 144 के अंदर बयान किया 144 कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, तहकीक ए नबी हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। ये अल्लाह ने बयान किया। आसमान की तरफ उठने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ करते थे, कुछ चीज मांगना चाहते थे, तो थोड़ा आगे रखो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाते थे। इससे 2 बातें पता चलती हैं। पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है। ये बात जहन में रखें कि इल्म के एतबार से तो अल्लाह हर जगह है। जैसे एक आदमी कोई गुनाह का काम कर रहा है तो उसको खौफ होता है कि अल्लाह देख रहा है, तो ये खौफ उसका इस बात की दलील है कि ये इल्मी एतबार से समझ रहा है कि अल्लाह यहाँ मौजूद है, वो समझ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ के लिए आसमान की तरफ देखना ये दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, आसमानों के ऊपर है। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान वो है जो अर्श पर मुस्तवी है, यानी 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श है। एक चीज ये कि दुआ के वक्त अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाना इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है। दूसरी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई हाजत पेश आती थी, कोई परेशानी थी, कुछ मांगना होता,
تو آپ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے، آپ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو پکارتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا، سنتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نبی تحقیق کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، ترضاها جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہے، کیا معاملات ہیں، ہمارے دل میں کیا خیال جو ہم پیدا کر رہے ہیں، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ اے نبی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا مانگنا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اللہ نے آگے بیان کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ مسجد حرام کس کو بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو۔ یاد رکھیں کہ مکہ شہر کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، جو کالا رنگ کا بھی دیوار چاروں طرف دیکھتی جس میں طواف کیا جاتا ہے، جس کے ارد گرد، اس کو مسجد حرم کہتے ہیں، اور مسجد نبوی کو بھی حرم کہتے ہیں، اور دونوں کو حرمین کہتے ہیں، حرمین شریفین دونوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ اقصی سے ہٹ کر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو چلیے آج سے آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہم چاہتے ہیں اور وہ چیز ہم کو مل جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کے پیچھے ہم لگے تھے، وہ چیز ہم کو حاصل ہو گئی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کی ہم محنت کرتے ہیں، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ پھر اللہ نے بیان کیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو، یہ حکم عام ہے، تمام امت کے لیے ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے ہم لوگ ہو، چاہے ہم سے پہلے کے مسلمان تھے یا ہمارے بعد کے جو مسلمان ہوں گے، اللہ بیان کرا تم جہاں کہیں بھی رہو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر دو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، یعنی نماز کے لیے۔ کہ جب بھی تم لوگ کسی بھی ایریا میں، علاقے میں، محلے میں، جگہ میں، ملک میں کہیں بھی رہو، تم کیا کرو؟ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ اس کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے ایک شواہد، شواہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، دلیل۔ ایک دلیل کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کن کے تعلق سے ہے؟ اہل کتاب کے متعلق، یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ کتاب کنہیں دی گئی؟ یہودیوں کو دی گئی، نصارہ یعنی عیسائیوں کو دیا گیا۔ یہودیوں کو تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کے نبی تھے، عیسائیوں کو انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان کو دیا گیا۔ اب اللہ بیان کر رہا ہے کہ بے شک جن کو کتاب دی گئی، یا شارٹ میں ترجمہ کر سکتے ہیں یہود و نصارہ، اہل کتاب، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ أَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا کیا کس کے بارے میں؟ قبلہ کے تحویل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہے کہ وہ یہ چیز ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کون سی چیز؟ قبلہ کا تحویل ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ جب آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے دنیا میں، تو ہم ان کے لیے ان کے قبلے کو مسجد اقصی سے ہٹا کر خانہ کعبہ کر دیں گے، تحویل کر دیں گے۔ یہ کن کی کتابوں میں ہے؟ وعلیکم السلام۔ کن کی کتابوں میں؟ یہودیوں کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تورات میں اور انجیل میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری پیغمبر آئے گے، تو یہ بیان ہے۔ دوسری بات کہ آخری پیغمبر کے لیے ہم قبلہ کو تحویل کرتے ہیں۔ تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان الحق من ربہم،
کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کچھ کر لیں, گناہ کر لیں, برائی کر لیں, جو بھی کر لیں, اور اللہ نہیں جانتا یا اللہ کو خبر نہیں ہوگی, تو اللہ بار بار اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو وہ ہے جو سینوں کے بھید کو جانتا ہے. سینوں میں بھید کیا ہے, راز کیا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. تو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. یہ بات اس لیے بیان کی گئی کیونکہ اہل کتاب طنز کرتے تھے. جا مسجد اقصی کی طرف پڑھ رہے تھے, اب خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہیں. یہ کیسا نبی ہے, کبھی بولتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, کبھی کہتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, کبھی کچھ کہہ رہا. یہ بات گزر چکی ہے پچھلے ہفتے درس کے اندر. وہ لوگ طنز کرتے تھے, تانا دیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جو طنز کر رہے ہیں, تانا کر رہے ہیں, یہ تو جھوٹے ہیں. ان کی کتاب میں ہم نے لکھا ہوا ہے. یہ تو آپ کو آج حکم ہو رہا ہے قرآن کے اندر, لیکن قرآن سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر بھی ہم نے بیان کر دیا تھا. تو یہ تو غلط بات ہے نا. ایک چیز ہم کو علم ہے, سمجھ آ رہی ہے, اور اس کے باوجود ہم سامنے والے کو طنز کریں, جبکہ ہم اچھی طریقے سے جانتے کہ وہ صحیح ہے, اور صحیح کو ہم جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں, حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 145 145 اللہ بیان کر رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, اے نبی اگر آپ ان کو سارے دلیل دے دے, کس چیز کے تعلق سے, قبلہ کے تحویل کے تعلق سے, آپ ان کو ہر طرح کی آیت پیش کر دے. اللہ نے کہا بِكُلِّ آیَةٍ, ہر طرح کی نشانی دے دے, ہر طرح کی دلیل دے دے, ہر طرح کی ان کے پاس شواہد رکھ دے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. اللہ بیان کرے مَا أَتَّبِعُ قِبْلَتَكَ, وہ تمہارے قبلہ کی کبھی بھی اتباع نہیں کریں. آپ اہل کتاب کا ٹینشن اپنے دماغ میں مت لیجیے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیسے تحویل ہو گیا, کیا معاملہ ہے. آپ اس چیز کے بارے میں فکر مت کیجیے. آپ مکمل دلیل ان کو دے دیں گے, ہر طرح کے ان کو ایویڈنس دے دیں گے, پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. کیا اللہ نے کہا مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا, اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں. تو یہاں دو باتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ کی اتباع اس لیے نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ نے دلیل دے دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھیں, اس لیے آپ مت کریے. آپ ان کے قبلہ کی اتباع ہرگز مت کیجیے کیونکہ آپ کے پاس دلیل آ چکی ہے. وہ آپ کے قبلہ کی اتباع اس لیے نہیں کر رہے ہیں جلن میں, حسد میں, اور کوئی بات نہیں, دلیل ان کے پاس بھی ہے, لیکن وہ حسد جلن میں آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے. تو اللہ بیان کرا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور آپ بھی ان کی قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کی اتباع کرنے والے. آپس سے مراد یہودی اور نصرانی کے بارے میں بیان ہو. در حقیقت صخرہ بیت المقدس, یعنی مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. تو بیت المقدس کا ایک حصہ جس کو کہتے ہیں صخرہ بیت المقدس. صخرہ بیت المقدس یہ یہودیوں کا قبلہ تھا, اور بیت المقدس آج بھی ہے, آج بھی یہودی صخرہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. اور بیت المقدس کا مشرقی حصہ وہ عیسائیوں یا نصرانیوں کا قبلہ ہے, اور آج بھی ہے, اسے بات نہیں. تو صخرہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے, اور مشرقی جانب بیت المقدس کا یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے. اب یہ دونوں ہی ایک قبلے پر نہیں ہیں. یہود ان کے قبلے کو نہیں مانتے, نصرانیوں کے, عیسائیوں کے, عیسائی ان کے قبلے کو نہیں مانتے. تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو اپنے قبلے کی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسجد حرام کی طرف مت پڑھیے, ہمارے قبلے کی طرف آئیے, اور دونوں کہہ رہے ہیں. تو آپ ان سے کہیے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, تم تو آپس میں ایک دوسرے قبلے کو نہیں مان رہے ہو. ارے پہلے تم تو ایک ہو, یا تو نصرانی مان لے صخرہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ, اور یہودی پہلے سے مان رہے, دونوں ایک ہو جائیں. یا یہودی نصرانی قبلے کو مان لے, مشرقی حصے کو, یہ قبلہ ہے. یہ آپس ہی میں ایک نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے قبلے کو نہیں مان رہے, اپنا اپنا قبلہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہ مسجد حرام کی طرف مت پڑھیے, ہمارے قبلے کی طرف آئیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں, اللہ جس طرف حکم دے آپ کو, آپ اس طرف جائیے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اے نبی اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا.
علم ہو جانے کے بعد، نالج ہو جانے کے بعد، جانکاری ہو جانے کے بعد اگر آپ خواہشات، مطلب خواہشات کی اتباع، مطلب دماغ میں خواہشات کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اذان ہو گئی تو دماغ بول رہا ہے چھوڑو نماز کل سے پڑھ لیں گے، اس کو بولتے ہیں اپنے خواہشات کی اتباع کرنا، یعنی اپنا ضمیر کی بات سننا. ضمیر نے کیا کہا، خواہشات نے کیا کہا، دماغ نے کیا کہا کہ چلو آج نماز نہیں پڑھتے کل پڑھ لیں گے، تو ہم اس بات کو مان لیے. تو ہم یہ بتائیے کہ اللہ کی اتباع کی یا اپنے خواہشات کی اتباع کی؟ خواہشات کی اتباع کی نہیں کہ نماز پڑھنے. اگر اللہ کی اتباع کرتے، رسول کی اتباع کرتے ہیں تو ہم ضرور بضرور جاتے. تو اللہ تعالیٰ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے خواہشات کی اتباع کریں گے، کب؟ جبکہ آپ کو علم ہو چکا، علم ہو جانے کے بعد اگر آپ اپنے خواہشات کی اتباع کریں گے تو انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کو اس لیے میں نے بھیجا ہے کہ تاکہ آپ دین شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ بھی اپنی مرضی کے کام کریں گے، اپنی مرضی کی بات سنیں گے اور جو من میں کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو ایک پاک شخصیت تھی، امام الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے، ان کے تعلق سے اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیا. تو ہم سوچیے ہمارے آپ کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا. ہم اتنے گنہگار ہیں، آئے دن ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اڑا رہا ہے، پہنا رہا ہے، ہر طرح کی فیسلٹی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے ہمارے اوپر. ورنہ اللہ اگر پکڑنا چاہے تو کیا پکڑ نہیں سکتا؟ اللہ اگر موت دینا چاہے تو کیا دے نہیں سکتا؟ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے ہر حال میں کہ ہم ظالموں میں سے نہ ہو جائے، ہم خواہشات کی اتباع نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. پھر اللہ رب العالمین آیت نمبر 146 کے اندر بیان کر رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. یہاں جنہیں سے مراد یہی یہود و نصارہ ہیں، انہی کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی ہے، یعرفونہ یہ اس کو پہچانتے ہیں، یعنی کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، نالج ہے ان کو. یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ تورات اور انجیل جن کو ہم نے دے رکھا ہے، یہ اس کتاب کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں اور اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے پاس علم ہے. اللہ بیان کر رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ کیسے پہچانتے ہیں کہ یعرفونہ، جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ایک ماں باپ بھیڑ میں بھی اپنے بچوں کو پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی کون ہے. ماں باپ کے علاوہ کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے، رشتہ دار، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیں، نہیں پہچانیں گے. دیکھیے اللہ نے تمثیل، مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. یہ اہل کتاب بار بار انگلی کریں گے آپ کو، بار بار آپ کے کام میں روکنا ڈالیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو طنز کریں گے، آپ کو گھیریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ ہزار کی بھیڑ میں پہچان لیں گے یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے، اسی طریقے سے تورات و انجیل کو ہی جانتے ہیں. لیکن یہ ناٹک کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ نا مسجد حرام قبلہ نہیں ہونا چاہیے، بیت المقدس ہی ٹھیک تھا. یہ بھی یہودیوں کے چڑ ہے، یہ بھی دیکھ لیں. یہودی اس لیے مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ان کو ایک چڑ ہے کہ بیت المقدس جیسے ہم لوگ قبلہ ہے، مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے تو تمہاری کتاب میں بیان کر دیا کہ ہم آج بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ہم مسجد حرام کر دیں گے. تو یہ بھی جلن حسد ان کے اندر ہے کہ اللہ کیوں ہمارے قبلے سے بھاگ گئے، ان کو ہمارا قبلہ ماننا چاہیے. مکہ تو بعد میں قبلہ ہوا، پہلے ہمارا قبلہ ہے. اسی وجہ سے فلسطینی اور اسرائیل کا جھمیلا چلتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں ان کے سامنے، تو کیوں لڑتے ہیں؟ کیونکہ یہ تمہارا قبلہ نہیں ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. پہلے ہم لوگ ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے، تم بھی پہلے مسلمان تھے، تم نے نبی کو خدا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، تمہارے درمیان آئے تھے، تم کو سکھانے کے لیے آئے تھے، تم نے ان کو معبود بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، نبی تھے. یہی وہ جھگڑا ہے قبلہ کا، یہی وہ قبلہ کا جھگڑا ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ پورا کا پورا مسجد اقصی بیت المقدس ہمارا ہے، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے. اس پہ مسلمان کیسے گالی بات سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں بیان کر دیا کہ یہ مسجد اقصی بھی اللہ رب العالمین کا ہے، مسجد حرام بھی اللہ رب العالمین کا ہے، مسجد نبوی بھی اللہ رب العالمین کا ہے. یہ تینوں اللہ کے گھر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھائی بہن جو فلسطینی ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ حقدار ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے. کس طریقے سے نہتے ہمارے مسلمان بھائی بہن
بچے آئے دن پتا چلا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا بھائی گھوم رہا تھا کل وہ شہید ہو گیا، کل وہ اسرائیلیوں کے ظلم کا شکار ہو گیا. یہ ہم پڑھتے ہیں اخبارات کے اندر، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹر وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم وہاں نہیں جا سکے، لیکن اپنے ماں بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں کہ الہ العالمین وہاں کے جو مسلمان ہیں تو ان کو ہر طرح سے ان کی غیبی مدد کرنا، ان کی حفاظت کرنا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی ہے یہ اس کو ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہی میں سے ایک فریق ایسا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. اللہ بیان کر رہا ہے ان میں سے ایک فریق ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. اصل میں ایک فریق کا لفظ کیوں استعمال ہوا یہ بہت اہم ہے. یہودیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے، مدینہ کے اندر اس زمانے میں یہود تھے. اور اگر آپ سیاسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر غور کریں اور اس کے بعد کے ادوار جو خلفائے راشدین کے ادوار ہیں، جیسے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنائے گئے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنائے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنائے گئے، حضرت علی چوتھے خلیفہ، ان کے بعد حضرت حسن جو حضرت علی کے بیٹے تھے پانچویں خلیفہ بنائے گئے، پھر اس کے بعد امیر معاویہ، اور ایک سلسلہ چلا عمر بن عبدالعزیز اور اس کے بعد کے ادوار تک. آپ دیکھیں گے کہ جو سیاسی جو داوپیچ تھا مسلمانوں کے اندر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام مکمل طریقے سے غالب نہیں آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ شروع میں جب اسلام کی دعوت مکہ سے شروع کی تو بڑا ظلم ہوا صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف، پھر بعد میں مدینہ کی طرف حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے جائیں. چونکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ اسلام کے آغوش میں آ چکے تھے. ایک سیف جگہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بنا دیا تھا، ایک سیف جگہ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بنا رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ مدینہ جائیں. اسی وقت مدینہ میں جو یہود کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی تاج پوشی ہونے والی تھی، کیونکہ مدینہ کے اندر کافی زیادہ تعداد میں یہودی رہتے تھے، کافی تعداد میں. تو اسی وقت مدینہ میں انہی کی تاج پوشی ہونے والی، یعنی سردار بننے والے تھے یہودی. اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو سارے یہودی جو تھے ان کی پلاننگ فیل ہو گئی، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا سردار بنا دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا غم تھا یہودیوں کو کہ آج یا کل ہماری تاج پوشی ہو جاتی، ہم یہاں کے سردار ہو جاتے، یہ محمد کہاں سے چلے آئے. اور لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا، ان کی ضیافت کی، ان کی مہمان نوازی کی. تو یہ انہوں نے اپنے دماغ